हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खुड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज का ज़ाहिर है हमारा बड़ा और अहम मौजू तो बलूचिस्तान ही है। आज कोयटा में एक बहुत बड़ा दिन था सियासी तनाजुर में, लेकिन बदकिस्मती है कोयटा शहर की कि वहाँ पर अच्छी खबर भी आ रही हो तो वो बाद में बुरी खबर बन जाती है। और वहाँ पर एक खुदकुश हमला हुआ जिसमें 7 अफराद शहीद हुए, जिसमें 5 पुलिस वाले और 2 राहगीर थे। ये IG जो बलूचिस्तान है मौज़म जाह, उनके मुताबिक एक खुदकुश हमलावर ने अपनी मोटरसाइकिल जो है पुलिस के ट्रक और बस में जा कर के मारी है, जिसके बायस से नुकसान हुआ है। इस पर तफसील से बात करेंगे। पहले आपको अपडेट कर दें जो लेटेस्ट सूरत हाल है ताज़ा तरीन PP20 चकवाल की। चकवाल में आज सूबाई नशिस्त पर एक ज़िमनी इंतखाब हुआ जिसमें नून लीग के उम्मीदवार जीत गए। 227 में से 226 पोलिंग स्टेशंस के रिज़ल्ट आ चुके हैं। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 75,000 से ज़ायद वोट लिए हैं। मुस्लिम लीग के जो उम्मीदवार हैं चौधरी सुल्तान हैदर और PTI के जो उम्मीदवार हैं वो उन्होंने तकरीबन को 45,000 वोट लिए हैं। सरप्राइजिंगली जो तीसरे नंबर पर आए हैं वो तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार हैं जिन्होंने 14,500 वोट लिए हैं। ये कांस्टेंट बढ़ती जा रही है। अच्छा, ये मैं बस एक चीज आपसे डिसएग्री करूंगा, सरप्राइजिंगली नहीं है। सरप्राइजिंगली बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा एक्सपेक्टेडली है। ठीक है, आपने देखा था कि फैजाबाद से पहले भी इनका ग्राफ कितनी तेजी से ऊपर जा रहा था। मुसलसल तीसरी बड़ी जमात है खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब, जमाते इस्लामी और PPP से आगे। ठीक है, और दूसरी बात है कि आपको याद होगा कि हमने जो 3-4 दिन फैजाबाद पर बात की थी उसका एक नतीजा ये था कि जी अगर पहले ही ग्राफ ऊपर जा रहा था तो फैजाबाद की जीत के बाद, क्योंकि वो तो 100% उनकी जीत थी, तो और मजीद तेजी से ऊपर जाएगा। और इसका सबूत आपके सामने है। ये जो पूरा जो खत्म नबूवत के ऊपर जो कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई है, नून का तो नुकसान हुआ है इसके अंदर, लेकिन जो बाकी जमातें हैं जो हिच ऑन करना चाह रही हैं रिलीजन कार्ड प्ले करके, उनका ज्यादा हुआ, उनका भी कोई फायदा नहीं होगा। हम बार बार यही बात कर रहे हैं। जो नताइज है उसमें नून को पिछले इलेक्शन से ज्यादा पड़े हैं, हालांकि लब्बैक बिल्कुल पड़े और ये उससे ज्यादा मिले हैं। तो ये ऐसी बात इसका टर्नआउट ज्यादा होगा। हाँ, टर्नआउट ज्यादा हुआ है। बहरहाल लीड बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी लीड है। ये सीट हमेशा नून की पक्की ही रही है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन ऑब्वियसली राइज ऑफ तहरीक लबैक और इसका जो असर पड़ेगा आपके पूरी सियासत के ऊपर और सियासत से आगे भी, ये तो हमारे सामने ही है। नबील अनवर ढक्कू तीसरे ज़िमनी इंतखाब में मुसलसल तीसरे नंबर। एग्जैक्टली सर, तो ये पैटर्न तो आपके सामने है। और वो 2 तो नेशनल की नशिस्तें थी, एक लाहौर की और एक पेशावर। नबील अनवर ढक्कू साहब हैं जी, जो हमारे और बहुत ही सीनियर और बहुत माहिर हैं। मतलब मैं कहूँगा वो ऐसे सहाफ़ी जिनको वाकई आप कह सकते हैं सीनियर। ठीक है, तो उनके एक बड़े इंटरेस्टिंग कॉलम आया था, कल की बात है, डॉन में, कि मैनिफेस्टो डेवलपमेंट रिफॉर्म, इस पर कोई बात ही नहीं की गई, ना PMLN की तरफ से ना PTI की तरफ से। खेला गया है तो रिलीजन कार्ड खेला गया है, और वो भी कैसे कि बरेलवी जमातें तो पहले पीछे पड़ी हुई थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, ये तो हमें पता है। यहां पर जो मेन सपोर्ट मिली है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को, वो मिली है तहरीक खुदाम अहले सुन्नत वल जमात से, जो एक देवबंदी जमात है और मरहूम मौलाना काजी मजहर हुसैन ने बनाई थी। तो पहले भी सपोर्ट किया, इस दफा भी सपोर्ट किया। इस दफा सपोर्ट की एक कंडीशन थी। वो कंडीशन क्या थी कि चौधरी सुल्तान हैदर अली जो है उम्मीदवार, जो अब कामयाबी हो गए हैं तकरीबन, वो गए मदनी मस्जिद कुछ दिन पहले, MNA ताहिर इकबाल, MPA जुल्फ़िकार अली खान सबके साथ, और वहां पर उनको एक स्टेटमेंट दी गई पहले से ही लिखी हुई कि सर ये आप पढ़ दें। उसमें क्या था कि जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, मैं सुन्नी हूँ, मैं ख़त्म नबूवत में यकीन रखता हूँ, और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के जितने भी फॉलोअर हैं उनको मैं गैर मुसलमान समझता हूँ, और ये जो तहरीक ख़त्म नबूवत के ऊपर अमेंडमेंट पेश की गई है इसकी मैं शदीद मज़म्मत करता हूँ, हालांकि मेरा ख्याल है कि ये अनजाने में की गई है। तो आप देख सकते हैं कि लेकिन एक ये भी इलेक्टोरल पैटर्न अब सामने आएगा कि हर सियासतदान साबित कर रहा होगा कि मैं कितना अच्छा मुसलमान हूं। बिल्कुल। और ये आप देख रहे हैं, तस्वीरें भी आपको नजर आ रही हैं जी। आप कोई दुआ पढ़ रहा है तो दुआ उसकी कबूल नहीं होगी जब तक सोशल मीडिया पर कोई 5 उस दुआ की डिफरेंट एंगल से तस्वीरें शाया ना हो। बहुत अनफॉर्चुनेट बात है, बट दिस इज द रियलिटी। फैजाबाद में हुआ उसके बाद तो सब जमातें चाहेंगी कि कुछ ना कुछ रिलीजन कार्ड प्ले करे और अगले इंतखाबात तक ये चीज जाएगी।
until unless کوئی ایسی بڑا ایشو ہو جائے جس کو جو اوور ویلم کر جائے اس کو. ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں آج موجود ہیں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف اسٹڈیز کے سربراہ ہیں عامر رانا صاحب. صحافی بھی رہے ہیں, کتابیں بھی لکھی ہیں, لیکن ریسرچ کا کام بہت اچھا کرتے ہیں. پہلے تو آپ سے چکوال پر ہی عامر بات کر لیتے ہیں. میں پوچھ لوں. عامر رانا صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے NA-120 لاہور کا رزلٹ دیکھا, NA-4 پشاور کا دیکھا, اور اب PP-20 چکوال کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے. چکوال میں 75,000 اگر انہیں پڑے ہیں اور 45 انہیں پڑے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کم از کم 1.25 لاکھ سے 1,30,000 کی ووٹنگ ہوئی ہے, ووٹ پڑے ہیں. اس میں بنتے ہیں لبیک کے 15,000 کے لگ بھگ. تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو تینوں ضمنی انتخاب ہیں اس میں لبیک کا ریشو کانسٹنٹ ہے, 5 to 6% ہے, یا آج زیادہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ دو اس میں عوامل بڑے عام ہیں. ایک تو اب 2 حلقے اور ایک اس کے اندر یہ ایک خاص مخصوص حالات کے اندر ہوئے ہیں اور یہ ضمنی انتخابات ہیں اور ایک خاص قسم کے مذہبی جذبات ابھی تازہ ہیں جس کا ایک خاص پس منظر ہے. اور چکوال میں اس کو ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ آج سے کوئی 1.5 سال پہلے ایک یہاں پہ مذہبی کشیدگی یہاں پہ ہوئی تھی. مقامی احمدیہ کمیونٹی اور پورے اس کے اثرات پورے چکوال کی سیاست کے اوپر پڑے تھے اور یہ اس کی میرا خیال ہے ریفلیکشن آئی ہے کہ اسی لیے پورا کا پورا الیکشن ایک خاص مذہبی بیانیوں کے گرد ہی اس کی کمپیننگ کی گئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے یہ سسٹین کر سکیں گی پارٹیز یا نہیں اگلے انتخابات میں. عام انتخابات میں ہمیں پتہ ہے کہ رجحان چلتے ہیں, ایک مرکزی رجحان ہے, پھر اس کے ضمنی رجحانات ہیں, اس میں کہاں پہ جا کے یہ مذہبی ایجنڈا فٹ ہوگا یہ ابھی دیکھنا ہے. اور خاص طور کے اوپر اس کانسٹیٹوئنسی کا بھی آپ دیکھ لیں, نارتھ پنجاب کی باقی کانسٹیٹوئنسیز کا, ہر کانسٹیٹوئنسی کے اندر امیدوار کم از کم 10 سے زیادہ امیدوار ہوتے ہیں اور مختلف جماعتوں کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں اور ہر پارٹی کوئی 800 1000 2-3 ووٹ لے رہی ہوتی ہے. عامر بھائی بس ایک آخری سوال چکوال کے بارے میں, پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. سسٹین ہو یا نہ ہو, یار ایک چیز تو واضح ہے کہ جو آپ کی جو مین سٹریم سیاسی پارٹیاں ہیں وہ بھی یہی زبان استعمال کر رہی ہیں. ڈیولپمنٹ اور ریفارمز کی کم از کم چکوال میں تو ہم نے بہت کم بات سنی. ہم نے سنا کیا ہے کہ نہیں دیکھیں, اب جیسے فار ایگزامپل یہ جو امیدوار ہیں پاکستان مسلم لیگ کی, مدنی مسجد میں آ کے یہ بھی کہتے ہیں کہ جی بہت سارے احمدی بہت اعلی عہدوں میں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے فخر ہے کہ کیپٹن صفدر نے ان کے خلاف آواز اٹھائی, اور اگر مجھے موقع ملے تو میں تو کہتا ہوں کہ نہ صرف ان کو ان عہدوں سے ہٹا دینا چاہیے بلکہ ملک سے نکال دینا چاہیے. یہ ان کے امیدوار کا کوٹن ہی سے سن لینا ایک دفعہ. ریٹورک لیڈز ٹو ایکشن نا سر, میں یہ بتا رہا ہوں. اچھا ایک سیکنڈ, ایک اور بات, وہ اپنی جگہ باس, یہ ریٹورک کے پیچھے ہی 12,000 14,000 15,000 ووٹ ملے ہیں نا باس, ایسے تو نہیں ملتے نا. پی ٹی آئی کا بھی یہی ہے. پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں ان کا کیا کہنا ہے کہ عوام کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم وہ ان کے ساتھ کھڑے رہیں جنہوں نے ختم نبوت کے قانون کو چیلنج کیا ہے, یا وہ عاشقان رسول کے ساتھ کھڑے رہیں. تو یہ ایک ایفیکٹ ہے, آئی تھنک اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. عامر رانا سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں کہ میں یہ عامر رانا ایک یہ کہہ رہے ہیں کہ عام انتخابات کا بھی پہیہ چلے گا تو اصل ان کی قوت پتہ چلے گی, لیکن میرا خیال ہے زرار کا یہ پوائنٹ جو ہے دل کو لگتا ہے میرے بھی کہ جب ایک پیور مذہبی نئی جماعت آتی ہے اور نیکسٹ لیول کی ملیٹنٹ تھاٹس کے ساتھ آتی ہے تو جو اسٹیبلش قسم کی سیاسی جماعتیں ہیں, سیاسی مذہبی جماعتی ہیں, انہیں اس سے میچ کرنے کے لیے اس سے آگے کی بات کرنی پڑتی ہے. یہ فیکٹر آپ کے پیش نظر ہے کیا؟ جی میرا خیال ہے کہ یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہونے جا رہا پاکستان کی انتخابی سیاست کے اندر. کہیں نہ کہیں حلقے کی کنسٹیٹوئنسی کی سطح کے اوپر یہ عامل ضرور رہتا ہے. آپ نے ذکر کیا ہے قاضی صاحب کی پارٹی کا جس کا خاصا انفلوئنس ہے کندیاں میاں والی سے لے کے جہلم اور اس پورے حلقے کے اندر,
اور وہ عموماً PMLN کے ساتھ یا کاف لیگ کے ساتھ ان کا اتحاد رہا ہے، اور ان کا مطالبہ یہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے ان کو ترقیاتی کوئی بجٹ چاہیے اپنے علاقے کے لیے، وہ ان کا ہوتا ہے کہ ان کے خاص ایک مذہبی رجحان کو وہاں کے امیدواروں کو انڈورس کرنا پڑتا ہے۔ آپ جیسے جب آپ سرگودا کی طرف جائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ وہ مختلف شیڈز ہیں اس قسم کے چھوٹے چھوٹے مذہبی گروہ، کہیں پہ فرقہ وارانہ ہیں، کہیں پہ وہ آپ کو لگے گا کہ شاید وہ صوفی درگاہ کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں، یہ فیکٹر چلتا ہے۔ لیکن اب یہ دیکھیے کہ پاکستان میں فار رائٹ کا، میں ریلیجیس پارٹیز کا مین سٹریم کی بات نہیں کر رہا، اس کا ووٹ دیکھ لیں کہ وہ کتنا ووٹ ہوتا ہے، وہ 2 سے 3% ہوتا ہے۔ اگر یہ رجحان یہ ساری پارٹیاں لبیک اور یا ملی مسلم لیگ اور اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے گروپ بنیں گے، اگر یہ 4% ووٹ لے گئے اگلے انتخابات میں، پھر میرے لیے یہ ایک بہت ہی اچنبے کی بات اور ایک بہت کنسرننگ ہوگا۔ اگر یہ 2.5-3 کے درمیان رہے تو مجھے لگے گا یہ ابھی جو ہماری سیاست جو 90s کے اندر جو کروٹ لی تھی، ابھی وہ اسی رجحان کو سم ہاؤ وہ آگے لے کے چل رہی ہے۔ بالکل ابھی تو عامر ویسے بھی پیر مرید والا بھی عنصر شامل ہوگا سیاست میں، اس کو بھی دیکھیں گے۔ پھر صوبہ بدلتے ہیں، ایک وقفے کے بعد آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ اب بات کرتے ہیں کوئٹہ میں جو دہشت گرد حملہ ہوا ہے اس کی پہلے، کیونکہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ کوئٹہ میں گزشتہ 6 ماہ میں 4 سے 5 بڑے حملے ہو چکے ہیں دہشت گرد۔ جون میں بھی ہوا، اگست میں بھی ہوا، اکتوبر میں بھی ہوا، نومبر میں بھی ہوا۔ اس میں میجورٹی جو شکار بنے وہ اور جو شہید ہوئے وہ پولیس والے تھے، تقریباً 50 کے قریب پولیس والے شہید ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ 20 سے زائد سویلینز جو ہیں شہری وہ بھی اس میں شہید ہوئے۔ آج کے حملے میں بھی 5 پولیس والے شہید ہوئے اور 2 راہگیر۔ ہم نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ عامر رانا صاحب موجود ہیں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کے، انہوں نے ایک بڑی اچھی ایک ریسرچ نکالی جس میں کہا گیا کہ 2017 پاکستان میں دہشت گرد حملے جو ہے وہ کم ہوئے، مگر بلوچستان وہ واحد صوبہ ہے جہاں دہشت گرد حملے بڑھے۔ تو یہ پیٹرن، اور اس کے ساتھ انہوں نے داعش کی بھی بات کی اور دوسری بات کی، تو انہی سے پوچھ لیتے ہیں عامر، آج کا حملہ جو تھا بلوچستان اسمبلی جہاں پر نو کانفیڈنس جو موشن ہے وہ بھی پیش ہونی تھی، بہت زیادہ سیکیور تھا، اس سے 300 میٹر کے فاصلے پر یہ حملہ ہوا ہے اور ایک ہم تسلسل دیکھ رہے ہیں۔ تو بلوچستان کے بارے میں آپ کی رپورٹ کیا کہہ رہی ہے؟ دیکھیے ابھی 9% تو وہاں پہ اضافہ ہوا ہے اوورال حملوں میں، جس میں نیشنلسٹوں کے انسرجنس کے بھی حملے شامل ہیں، لیکن 3 گروپ ہیں جو مسلسل، جو کوئٹہ، مستونگ، کلات اور اس کے ساتھ پھر نارتھ سندھ کے اندر بھی تقریباً وہی گروپ جو ہیں ایکٹیو ہیں اور مسلسل نشانہ بنایا ہوا ہے۔ وہ ایک جماعت الاحرار ہے، وہ اگرچہ وہ کمزور ہوئی ہے، اس کے بعد TTP نے زور پکڑا ہے، اور اس کے بعد داعش ہے۔ 1-2 گروپ تھے جو پچھلے سال ہمیں نظر نہیں آئے، جند اللہ تھا اور لشکر جنگی العالمی، تقریباً اس نے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کیا داعش کے ساتھ اور اس کی سرگرمیاں کم نظر آئی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تینوں جو گروپ ہیں یہ مختلف ایجنڈاز کے ساتھ ان علاقوں کے اس ایریا کے اندر سرگرم ہیں۔ داعش کا ہمیں پتہ ہے اس کے پرائورٹی ٹارگٹ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ساتھ جو نان مسلمز اور چرچز خاص طور کے اوپر ہیں، پوری دنیا کے اندر ان کا پیٹرن یہ ہے۔ پھر TTP کا سیکیورٹی فورسز خاص طور کے اوپر ٹارگٹ ہے۔ جماعت الاحرار جو ہے وہ ڈائیورسیفائی کرتی ہے، ایون وہ سویلینز کو بھی ٹارگٹ کرتی ہے۔ تو یہ تینوں جو سب سے زیادہ متشدد گروپ ہیں وہ اس وقت کوئٹہ اور اس کے گرد و نواح کے اندر ابھی تک سرگرم عمل ہیں۔ تو اس میں جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا ڈاکومنٹ ہے خاص طور کے اوپر، اس میں خاصا فوکس ہے بلوچستان میں اس کی اکانومی، وہاں پہ جو انسرجنسی ہے، وہاں کی پولیٹیکل اکانومی ہے، ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن ہے، اس کے اوپر خاصا تذکرہ اس کا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ میں خیال میں آپ نے کچھ پوچھ کے سوال کرنا تھا، لیکن عامر آپ نے ذکر کیا TTP کا، آپ نے ذکر کیا جماعت الاحرار کا، آپ نے ذکر کیا داعش کا۔
کس حد تک آپ کی نظر میں ان تینوں گروپس کے بیچ میں کوآپریشن اور کوآرڈینیشن ہوتی ہے؟ ہم ان کو تین مختلف تنظیمیں سمجھیں یا ہم سمجھیں کہ یہ ایک بلا ہے جس کے تین سر ہیں؟ نہیں، یہ تین بلائیں ہیں اور ان کے تینوں کے سر ان کے دھڑ بالکل الگ الگ ہیں، اور ان کے نظریات اور ان کی آپریشنل اسٹریٹجیز اور ان کی ترجیحات اور ٹیکٹک بالکل مختلف ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو، بہت شکریہ. اور ایک چیز جو کہ ساتھ ساتھ پیرلل چل رہی بلوچستان کے حوالے سے وہ ہے کوئٹہ کمیشن رپورٹ. کوئٹہ کمیشن رپورٹ انفیکٹ ابھی جسٹس کھوسا کی صدارت میں، نہیں آصف سعید کھوسا کی صدارت میں ایک امپلیمنٹیشن فالو اپ بینچ ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی رپورٹ. اس کے سامنے ہزارہ ایکشن کمیٹی کے کچھ فرد آئے، انہوں نے درخواست کی کہ جی ایک جوڈیشل کمیشن جیسے وکیلوں کے قتل کے بعد بنائی گئی تھی، آپ ہزارہ کلنگز پر بھی قائم کریں، کیونکہ وہ کہیں ان کے مطابق ہماری نسل کشی ہو رہی ہے. جو 6 لاکھ ہماری کمیونٹی ہوتی تھی اس میں سے 3 لاکھ سے زائد ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں. یہ تو سارے اعداد و شمار ہم جانتے ہیں شاید. آج میں جیو ٹی وی کی ویب سائٹ پر ایک کالم پڑھ رہا تھا جو ایک پاکستان کے ایک ہزارہ شہری نے لکھا ہے اور بہت ہی دردناک ہے. اس کے کچھ حصے اجازت ہو تو میں بتانا چاہوں گا. یہ اس کا جو پیگ ہے کہ ابھی عمران خان صاحب نے حال میں کہا تھا نا کہ انتہا پسندی ایک بہت چھوٹا مسئلہ ہے، تو اس کے رپلائی میں انہوں نے لکھا ہے کہ جی آپ کے لیے شاید چھوٹا مسئلہ ہے لیکن ہمارے لیے یہی مسئلہ ہے اور کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. پھر انہوں نے تھوڑا سا بتایا کہ ہم کہ صرف خان صاحب کا مسئلہ نہیں ہے. اکثر پاکستانیوں کو کہا جاتا ہے اور لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں کہ جی دہشت گردوں کو تو صفا کر دیا ہے، دہشت گردوں کی قبر توڑ دیا. انہوں نے کہا کہ اگر یہ بات میں اس وقت یہ بات یقین کروں گا جب میں علمدار روڈ کے ریڈ زون کے باہر بازار میں بلا خوف جا سکوں. دہشت گردوں کی قبر توڑنے کا ایک ثبوت میں دوں. 2017 کے سرکاری اعداد و شمار ظاہر کیے ہیں، آج BBC کی رپورٹ میں نے پڑھے. 2017 میں بلوچستان میں 297 وارداتیں ہوئی ہیں بم دھماکوں اور دہشت گردی کی، یعنی ہر 1.5 دن میں ایک ایوریج جو ہے. 260 ہلاکتیں ہوئی ہیں، 537 زخمی ہوئے ہیں. ہلاک شدگان میں تقریباً 40% یعنی 111 سری اہلکار ہیں. تو اس کے قبر ٹوٹنے کے بعد یہ صورتحال ہے. اور وہاں سب سے بنیادی سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ who is the in charge؟ پولیٹیکل گورنمنٹ، FC ایجنسیز. یہ سب نیشنل ایکشن پلان میں بھی تو یہی نا کہ کون جو سپریم کورٹ میں امپلیمنٹیشن. یہ تو ہزارہ والی بات کی نا. کل جب سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ جناب وہ حکومت نے کیا کیا اس رپورٹ کا، انہوں نے کہا اچھا میں چیک کر کے بتاتا ہوں. پتہ ہے چودھری نثار لگتا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے ساتھ ہی لے گئے. نہیں سر، صرف چودھری نثار کا مسئلہ ہی نہیں ہے نا سر، یہ آپ کا نظام ہی یہی ہے. آپ موت کچھ نہیں کر سکتے، ہم صرف ایک بریک ہی لے سکتے ہیں. بریک نیوز اپڈیٹ. ویلکم بیک. پوری دنیا میں رواج ہے کہ یونیورسٹیوں کو زمین دان کی جاتی ہے، یونیورسٹیوں سے زمین نہیں لی جاتی. لیکن ظاہر ہے کہ یہ تو پاکستان ہے اور پاکستان کے سب سے بڑے صوبہ پنجاب میں خادم اعلیٰ کی حکومت ہے جو ہمہ وقت ادنا سے لے کے اعلیٰ تعلیم پھیلانے کے لیے کوشاں ہے. اس سلسلے میں ایک بڑی مزیدار کہانی ہے. وہ یہ ہے کہ اورنج لائن آپ کو پتا ہے کہ شہر کے بیچوں بیچ سے لاہور میں گزر رہی ہے. ہر ایک سے زمین لی جا رہی ہے، مقدمے چل رہے ہیں، کورٹوں میں جا رہے ہیں لوگ، متبادل زمین دی بھی جا رہی ہے اور کسی حد تک وہ مسئلہ حل ہو گیا. جی. تو حکومت پنجاب نے اورنج لائن کے لیے جہاں بہت سے لوگوں سے زمین لی، وہاں ایک مدرسہ پڑھ رہا تھا چبرجی کے نزدیک جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے حامیوں کا. انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب آپ اپنے جو مسجد ہے نا اور مدرسہ، اس کی زمین ہمیں دے دیں اورنج لائن کے لیے، اس کے بدلے ہم آپ کو پنجاب یونیورسٹی کا جو اولڈ کیمپس ہے اس کے گراؤنڈ کی بہترین جو ہے کونے کا پلاٹ آپ کو دلوا دیں گے. پنجاب یونیورسٹی کو نہیں معلوم. اچھا، حلوائی کی دکان دادا جی کے فاتحہ وہ اس کے لیے ہے. اچھا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. یہ پلاٹ بھی بڑا اچھا تھا جو نیا ملنے والا تھا. اس کے بعد 1 جنوری کو ہیپی نیو ایئر کہنے خادم اعلیٰ کے مشیر خواجہ احمد حسن گئے پنجاب یونیورسٹی، اور انہوں نے اس وقت جو وائس چانسلر تھے جو اب نہیں ہیں ڈاکٹر ظفر معین ناصر، ان سے ملاقات کی.
تو ظفر معین ناصر کو پہلے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ کس چکر میں آ رہے ہیں, تو انہوں نے 4 ڈین بھی بلا لیے, سپورٹس ڈائریکٹر بھی بلا لیا, اور باقی بیوروکریسی بھی یونیورسٹی کی بلا لی. انہوں نے کہا جی خواجہ صاحب کیا خدمت کریں. تو خواجہ صاحب نے کہا سر عرض یہ ہے کہ آپ کے پاس تو ماشاءاللہ بڑی زمین ہے, تو ہمیں صرف آپ کے جو ہے نا گراؤنڈ جو مسجد کے ساتھ لگنے والا اس کے 2 کنال دے دیں. تو انہوں نے کہا جی 2 کنال کیوں؟ کہنے لگے سر وہ آپ کو پتا ہے وہ مدرسے والوں سے وعدہ کر لیا. تو انہوں نے کہا سرکار وعدہ آپ نے کیا ہے, زمین ہم کیسے دے دیں؟ وعدہ کیا آپ نے, نبھانا ہمیں. سنو تو جی سنو, زمین کیسے دے دیں؟ اور پھر انہوں نے کہا جی آپ کی بھی ساتھ میں پڑی ہوئی ہے زمین, اسے دے دیں. انہوں نے کہا جی وہ قصہ دوسرا ہو جائے گا, تو آپ مہربانی کر کے جو ہے وہ کریں. تو انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کا جو ایکٹ ہے اس کے تحت کوئی بھی زمین 1 انچ زمین بھی اس صورت میں دی جا سکتی جب اس کا تعلیمی مقاصد کے لیے استعمال ہو, ویسے ایکٹ کے تحت زمین نہیں دی جا سکتی. تو مہربانی کریں. بلکہ ہماری ایک انہوں نے یہاں تک کہا کہ ایک اور زمین بھی ہے پنجاب یونیورسٹی کی جو ہم پلے گراؤنڈ وغیرہ کے لیے استعمال نہیں کرتے, تو وہ چاہیں تو وہ دے دیں. انہوں نے کہا نہیں, خواجہ صاحب نے کہا نہیں یار میں تو اچھا ٹھیک ہے. لیکن اس دفعہ ہوا یہ کہ یونیورسٹی کی انتظامیہ اور اساتذہ وہ ایک پیج پہ آ گئے, ایک پیچ پہ وائس چانسلر کے ساتھ. تو وائس چانسلر نے کہا جی سوری ہم نہیں دے سکتے, لیکن ان پہ پریشر پڑتا رہا, میں تو ویکھ لواں گا یہ ہے. اچھا ان کے خلاف انکوائری بھی کھل گئی کہ انہوں نے بے ضابطگیاں اور بے قاعدگیاں وغیرہ. تو انہوں نے جو ہے انہوں نے استعفیٰ دے دیا, انہوں نے کہا جی میں زمین تو نہیں دے سکتا, میں استعفیٰ دے سکتا ہوں. نہ زمین دوں گا نہ زمین. 2015 سے یونیورسٹی آف پنجاب میں جو ہے کوئی مستقل وائس چانسلر ہے ہی جی جی, کیونکہ لاہور ہائی ڈاکٹر مجاہد کامران کے فیصلہ دیا ہوا ہے کہ یار لگا دو خدا کے لیے. اور یہ کیوں؟ یہ بس ایڈ ہاک پہ لگاتے جاتے ہیں. ایڈ ہاک کیوں لگاتے ہیں؟ اسی وجہ سے. کس وجہ سے؟ تاکہ کام ہوتے رہے. ہاں کام ہوتے رہے, تلوار لٹکی رہے. اچھا بہرحال عارف ملک ہیں ہمارے ڈان کے کورسپونڈنٹ لاہور میں, انہوں نے ڈان نیوز کے, تو انہوں نے جو ہے سابق وائس چانسلر جو اب سابق ہو گئے ڈاکٹر ظفر معین ناصر, ان سے اس بارے میں پوچھا کہ بھائی آپ نے استعفیٰ کیوں دے دیا, زمین تو چلے آپ نے نہیں دی, یہ کیا تھا قصہ؟ تو ذرا سنیے گا. دیکھیں میں نے بتا دیا ہے کہ صاف ظاہر ہے ایک لینڈ کا ایشو ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ لینڈ جو ہے بہت امپورٹنٹ لینڈ ہے, کیونکہ یہ جیسے کہ میں نے ساری انفارمیشن گیدر کی, اس پر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو 2.5 مہینے بعد پاکستان بننے کے مہاجرین سے خطاب کیا تھا یہاں, پھر اس کے بعد یہاں نیشنل انٹرنیشنل میچز ہوتے رہے, اور پھر ہماری اپنی یونیورسٹی کے جو مختلف ایونٹس ہوتے ہیں وہ ہم یہاں آرگنائز کرتے ہیں. تو یہ یونیورسٹی کی بڑی پرائم لینڈ اور بڑی امپورٹنٹ لینڈ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس لینڈ کو ہمیں ایجوکیشنل پرپزز یا جس کے لیے ہے یہ ویسے یوز کرنا چاہیے. اور اورنج ٹرین جو ہے وہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ نیشنل میں سمجھتا ہوں کہ ایک منی سے بننے والا ایک بڑا اچھا پروجیکٹ ہے, بڑا پروجیکٹ ہے جو کہ لوگوں کی سہولت کے لیے, اس کے لیے ضرور جگہ دینی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہماری اپنی رسپانسبلٹی بن جاتی ہے, لیکن اگر کوئی اور جگہ اویلیبل نہ ہو تو پھر دس کوڈ بی اے گڈ آپشن, اس کے اوپر سوچا جا سکتا ہے. لیکن جس وقت ہمارے ساتھ بات ہوئی, جس وقت ہم نے ادر آپشنز ایکسپلور کیے, تو یونیورسٹی کے پاس ہی ایک ایسی جگہ موجود تھی جو کہ اس مقصد کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ جگہ زیادہ مناسب تھی, اگر اس کو لے لیا جاتا اور اس جگہ کو چھوڑ دیا جائے تو یہ ایک بہتر آؤٹ کم ہو سکتی ہے. چھوٹی سی بات پر آپ دباؤ میں آ گئے, گورنمنٹ کے دباؤ میں آ کے آپ نے استعفیٰ دے دیا. میرا خیال ہے اس میں دباؤ سے زیادہ میرا اپنا پرنسپل تھا کہ یار یہ لینڈ نہیں دینی چاہیے ابھی, جیسے کنڈیشنز تھیں اس میں اس کو اگر ہم پریزرو کر سکتے ہیں تو یہ ضرور ہونا چاہیے. لیکن گورنمنٹ نے اورنج ٹرین تو بنانی ہے اور اس کو لینڈ کی بھی ضرورت ہے. تو میں فیل کر رہا تھا کہ اس ایشو پر ایک خواہ مخواہ کنفرنٹریشن میری گورنمنٹ سے نہیں ہونی چاہیے. کس کا دباؤ تھا؟ ہائر ایجوکیشن منسٹر کا تھا, وزیر اعلیٰ پنجاب کا تھا, کس کا ایکچوئل دباؤ کس کا تھا؟ دیکھیں دباؤ ڈائریکٹلی تو کوئی بھی نہیں ہوتے ہیں,
دباؤ تو صاف ظاہر ہے جن کے ساتھ آپ ڈیل کرتے ہیں انہی کے ہوتے ہیں، لیکن اس میں آپ کے ساتھ یونیورسٹی سٹینڈ نہیں کر رہی تھی اگر اتنا دباؤ تھا؟ نہیں بالکل یونیورسٹی سٹینڈ کر رہی ہے، اور ٹیچنگ کمیونٹی جو ہے اس ایشو پر بالکل وہ یونائٹڈ ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لینڈ نہیں دینی چاہیے، اور میرا خیال ہے یہ کنسنسس سے ہی ہم نے فیصلہ کیا تھا۔ اچھا، یہ پہلے وائس چانسلر نہیں ہے جو شہید زمین ہے۔ 97 میں برکت مارکیٹ کراسنگ کے لیے 4 کنال زمین ظاہر ہے مانگی حکومت نے کہ جناب پبلک یوٹیلیٹی کے لیے، تو اس وقت تھے وائس چانسلر ڈاکٹر خالد حمید شیخ، انہوں نے کہا جی 4 کنال تو نہیں ہے، یہ استعفیٰ حاضر ہے۔ تو یہ دوسرے وائس چانسلر ہیں، اب ان کی جگہ آئے ہیں ڈاکٹر ذکریہ ذاکر، ہو سکتا ہے وہ زمین دے دیں یا ہو سکتا ہے وہ بھی استعفیٰ دے دیں۔ دوسرے طرف جو ایک ابو الحسن اصفہانی روڈ کی طرف ایک پورا کونا 80s میں ایک بلڈر نے جو ہے قطر لیا پورا، وہاں فلیٹس بن گئے، اب وہ فلیٹس بھی ڈیمیج ہو گئے ہیں۔ اب جب سے 4 دیواری بنی ہے، 4 دیواری کے اندر جو ہے انہوں نے کہا بھیا یہ یونیورسٹی کی زمین آپ کی ہے، باقی جو باہر گئی اس پہ آپ صبر کر لیں، تو یہ ہر ایک کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو میں وہی حیران ہوں کہ اسٹیٹ یونیورسٹیز کو زمینیں دیتی ہیں، جی ہاں، یہاں زمینیں کتری جا رہی دیتی ہیں، یہاں گرانٹس آف ایکرز ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے۔ جب حکومتوں کے لیے زمین جو ہے وہ تعلیم سے زیادہ اختیار کر جائے تو پھر ایسے جب ضمیر سے زیادہ زمین آپ کو قیمتی پڑے تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں نا۔ بریک لے لیں کیا بھائی نے ڈائلاگ جملہ، تھینک یو، بریک لے لیں۔ ویلکم بیک۔ خیال ایک چیز تو ہمیں ایڈمٹ کر لینی چاہیے کہ ہم جو صحافی لوگ ہوتے ہیں کافی بدتمیز ہوتے ہیں، ہے نا، یہی ہوتے ہیں اپنی مان، یہ آکوپیشنل ہیزرڈ ہے، آکوپیشنل ہیزرڈ ہے، بالکل ہونا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آخرکار سیاستدانوں سے عجیب سوال پوچھنے پڑتے ہیں کہ جی آپ نے یہ وعدہ کیا تھا، ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ اگریسو کوسچن کا مطلب ہے کہ بدتمیز ہو جاؤ، حالانکہ دونوں الگ الگ چیز۔ ہاں، لیکن ویسے مطلب کبھی کبھی سیاستدان اور حکمران کو اگر آپ لاجیکل سوال بھی پوچھ لو تو وہ پھر ناراض ہو جاتے ہیں نا کہ یار کیا مطلب کہ اب جو وعدے کیے وہ پورے نہیں، پورے بھی کریں گے، پورے بھی کرنا ہوگا، یہ کیا بات ہے۔ تو اکثر کچھ پولیٹیشینز اوائڈ کرنا چاہتے ہیں کہ ان سوالات کا۔ رونلڈ ریگن کا ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اس کے پاس ہمیشہ ہیلی کاپٹر ہوتا تھا، تو وہ یہ کہتا تھا کہ مجھے تو آواز ہی نہیں آ رہی۔ مودی نے آج تک پریس کانفرنس نہیں کی، مودی نے آج تک پریس کانفرنس نہیں کی، لیکن جو پرائز ملنی چاہیے بیسٹ اوائڈنگ آف کوسچنز ایوارڈ، اگر ایسا کوئی اکیڈمی ایوارڈ ایجاد کیا جائے، وہ ملنی چاہیے پرایوت چن اوچا کو۔ پرایوت چن اوچا ہیں تھائی لینڈ کے وزیر اعظم۔ اگر آپ اچھا کیا تم نے احتیاط سے نام لیا، اگر زبان سلپ ہو جاتی تو یہ میں نے کافی دفعہ ریہرس بھی کیا تھا، یہ پروگرام بھی بند ہو سکتا تھا، صحیح کیا نا۔ لیکن تو اچھا ویسے تو ہیں تو جرنیل 2014 میں ملٹری کو کیا تھا، اب وزیر اعظم بن گئے ہیں، تھوڑی سی سنی سنائی بات لگے گی، تھائی لینڈ میں ہمارے سے بہت زیادہ کوز ہوتے ہیں، بالکل۔ تو آج انہوں نے کیا کیا کہ ایک پریس کانفرنس میں کچھ سوالات کا جواب دیا، اور پھر ہی اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اپنا ایک کارڈ بورڈ کٹ آؤٹ وہاں پر رکھ دیا، انہوں نے کہا کہ جی اگر کوئی مزید سوالات ہیں تو آپ انصاف سے پوچھیں، میں اندر جاؤں، ٹاک ٹو مائی ہینڈ، اور پھر یوں بھی کیا اس نے، وہ راک سائن والا نکلتے ہوئے، شکر ہے 2 انگلیاں دکھائیں۔ ہاں، یس ایگزیکٹلی دیٹ۔ تو یہ آئی تھنک بڑا انٹرسٹنگ ٹیکنیک ہے، لیکن میں یہ کہوں گا یار تھائی لینڈ یار تو آخر کا 3rd ورلڈ کنٹری ہے بابا، ہولوگرام کا زمانہ ہے یار، آج کل ہولوگرام چلتا ہے، آپ چاہے تو آپ ہمارے سے امپورٹ بھی کر سکتے ہیں، تھوڑی سی ہماری امپورٹس بھی ایکسپورٹس بھی بڑھ جائیں۔ اچھا، کی شیشے بھی نکال، لیکن آخر کار مطلب دیکھو سیاستدان ہوتا تو انسان ہی ہے نا، عجیب سوال کریں گے کہ جی آپ کی اتنی کرپشن، آپ کی وہ، بندہ تھک جاتا ہے، سوال کا جواب دینا نہیں چاہتے۔ لیکن اب نیوزی لینڈ میں ایک ایسا پولیٹیشین، میں یہ نہیں کہوں گا کہ ایک سامنے آیا، میں کہوں گا ایجاد کیا گیا ہے، جو 24 گھنٹے فیس بک میسنجر پر آپ کے کوئی بھی سوال ہو وہ آپ کو جواب دے گا۔ اچھا، اور وہ یہ اس لیے کہ وہ انسان ہی نہیں ہے۔ اب آپ شاید یہ کہیں گے کہ تو ویسے کون سے سیاستدان انسان ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ ڈونٹ بی سو روڈ، آئی ایم جسٹ سیئنگ، میں گھٹیا پن سے پریس، سوری سر، میں بھی اپنا کٹ آؤٹ رکھ لوں گا کل۔ اچھا، اس سے یہ روبوٹ پولیٹیشین ہے، روبوٹ پولیٹیشین ہے، اور ابھی تو یہ صرف ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس پروگرام ہے، لیکن اگر آپ اس کو میسج کریں وہ آپ کو جواب دیں گے، اور ان کی جو ایجاد کرتے ہیں ان کو کہا ہے کہ جی 2020 تک یہ الیکشن نیوزی لینڈ کے الیکشن میں کھڑے ہوں۔ تو وہاں وہ گئے اور کھانا وانا ہوا کیا کہ سی سی ٹی وی آن تھا، ان کو پتا نہیں تھا،
تو جو ایک بہت سینئر جرنلسٹ بنگال کی ایک ٹاپ نیوز پیپر کے وہاں پہ بیٹھا ہوا, اس نے اپنا بیگ کھولا اور جو سارے جو چھری کانٹے تھے جو چاندی کے بنے ہوئے تھے وہ اپنے بیگ میں ڈالنے لگ گیا. دوسرے صحافیوں نے دیکھا کہ یار یہ کیا کر رہا ہے, کلیپٹو نہیں لیکن وہ شاید ہو کلیپٹومینیاک, اور اس کے بارے میں بائی دی وے یہی کہا گیا ہے کہ یہ جہاں بھی جاتا ہے نا کچھ نہ کچھ چوری کر کے لے جاتا ہے. وہ تو کلیپٹومینیاک ہے, باقی حاصل ہو گئے. اچھا, نے کہا کہ یار یہ بندہ اٹھا رہا ہے تو ہم بھی نہ اٹھائیں. تو ہر ایک صحافی نے جتنی بھی چھری کانٹے ڈیزرٹ سپونز تھے وہ اپنی جیبوں میں, وہ یہ سمجھے کہ یہ پیکج ڈیل ہے, وہ سمجھے کہ یہ پیکج ڈیل ہے, ڈنر کھائیں اور برتن بھی لے جائیں. یہ ہوا. تو اب سی سی ٹی وی پر ہوٹل سیکیورٹی دیکھ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ یار اب مطلب کیا کریں, اب ہے تو یہ چیف منسٹر کسی بھارتی ریاست کی, ہم اس کو کیسے روکیں گے. تو آخر کار وہ گئے اور لوگوں نے کہا کہ جی سی سی ٹی وی فوٹیج میں کچھ نظر آیا ہے. تو باقی تو شرمندہ ہو گئے, انہوں نے کہا کہ جی یہ واپس لے لیں. ایک بندہ اکڑ گیا اور اس نے کہا کہ جی آپ میری تلاشی لے لیں, آپ میرے پہ مطلب ذلیل کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے. اور تلاشی بھی بنگالی جرنلسٹ ان پنجابی ایکسنٹ, ایسا ہی کچھ. ایسا میں تو بنگالی ایکسنٹ آتا نہیں ہے اور پھر وہ ریسزم کی بات ہو جاتی ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ بھی چیک کریں. اس نے کہا کہ جی ہم آپ کی جیب نہیں چیک کریں گے کیونکہ سی سی ٹی وی میں ہم نے خاص طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے اپنا سامان دوسرے بندے کی کوٹ میں رکھا ہے تاکہ اگر آپ کی تلاشی ہو تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا. تو یہ بھی ہوا ہے. ہاں, آپ نے کبھی ایسا کیا؟ نہیں یار. اچھا, آپ نے کیا ہوگا اور ہم ایڈمٹ بھی کر رہے ہیں کیا مطلب از این آنیسٹ جرنلسٹ, میں سے یہی امید ہے. ہاں ٹھیک ہے, میں تو جھوٹ بولتا ہوں. اچھا, یہ تو اپنی جگہ. ایک فائنل کلپ میں بھی آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں. دیکھو کہ رپورٹر اور سیاستدان یا رپورٹر اور انٹرویوئی کے بیچ میں تو پھٹا ہو سکتا ہے, ہوتے رہتے ہیں. صحافی اور صحافی کے بیچ میں پھٹا ہوتا ہے نا, یا خاص طور پہ کوئی بہت کنٹروورشل ایشو ہو تو گیم بالکل ہی پلٹ جاتی ہے. سائن آف کر لیتے چلے جائیں کیونکہ ہم یار یہ سیرین صحافی عرب صحافی بہت ہی بدماش ہوتے ہیں. ہمارے یہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. ویل اوکے, کہاں ہوتا ہے وہ کل ایک پریزنٹیشن اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو وہ بھی بتا سکتا ہوں. جی اوکے, خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.